अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइज। नाज़रीन, पाकिस्तान जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां त गुफ़्तगू थींदी रहे थी ऐं तव्हां ॾिठो त पंजाब जे अंदरि जेके चूंडूं थियूं ऐं मकानी इदारनि जे सिंध जे अंदरि चूंडनि जो ॿियो मरहलो बि तेज़ी सां अॻिते वधे पियो। पर अॼोके प्रोग्राम में पाण गुफ़्तगू कंदासूं विच ओभर जी सूरत हाल ते, जंहिंखे अंग्रेज़ी में मिडल ईस्ट चयो वेंदो आहे, जंहिंमें सऊदी अरब खां वठी ईरान ऐं ॿिया केतिरा ई अरब मुल्क जेके आहिनि उनमें शामिल आहिनि ऐं इसराइल बि मिडल ईस्ट जो हिसो आहे। उन हवाले सां दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त अमरीकी सदर जो बाइडन जेको जॾहिं सदारती उम्मीदवार हुयो ऐं हुन इलेक्शन पे वेड़ी तॾहिं हुन 2020 में जॾहिं हुन चूंड पे विढ़ी त उन वक़्तु हुन ऐलान कयो हुयो त हू जेको हिकिड़ो अमरीकी शहरी जेको बेसिकली सऊदी नेशनल पंहिंजो ओरिजिन जो हुयो ऐं सहाफ़ी हो काशोगी साहब, उन्ही जी जेका आहे पंहिंजो मर्डर थियो हुयो तुर्की में सऊदी सफ़ारतखाने जे अंदरि। उन ते हुन पंहिंजो जंहिंजा इल्ज़ाम हुयो सऊदी प्रिंस शाहज़ादे सलमान ते, जेको क्राउन प्रिंस आहे, बल्कि जेको हक़ीक़त में ईअं खणी छॾिजे त मामलात हलाए पियो रियासत जा, सऊदी अरब जा ऐं बादशाह जा मामला हलाए पियो। उन जे बारे में बाइडन साहब ॾाढो एग्रेसिवली बयान ॾिना हुया त उनखे जेको आहे कॾहिं बि माफ़ु न कयो वेंदो ऐं हुन ते जेको आहे हू सख़्तु क़दम खणंदा। पर बदकिस्मती ॾिसो वक़्तु ऐं हालतूं बाइडन खे उते खणी आयूं जिते बाइडन सऊदी अरब जो दौरो कयो, न सिर्फ़ु दौरो कयो बल्कि उन दौरे में हुनजो इस्तक़बाल जेको आहे उहो सलमान कयो ऐं हुननि ॿिन्ही पाण में जेको आहे हथु मिलाइण जे हवाले सां जेको आहे उहो कयो ऐं उनखां पोइ वरी सलमान खे शाह सलमान सां उनजी मुलाक़ात कराई वई। बाइडन साहब हिकिड़ो मख़सूस पंहिंजो टारगेट खणी उते पहुतो हुयो। उहो टारगेट इहो हुयो त जेको आहे को सिक्योरिटी पैक्ट थिए जंहिंमें सऊदी अरब ऐं इसराइल ऐं ॿिया अरब मुल्क गॾिजी ईरान जे हवाले सां को सिक्योरिटी पैक्ट कनि, पर उन हवाले सां थोरे जो उनखे कामयाबी न थी। पर तंहिं हूंदे बि उहा जेका आहे गल्फ कोऑपरेशन जी जेका तंज़ीम आहे उन जो इजलास में बाइडन साहब पहिरियों दफ़ो शरीक थियो ऐं उहो थियो। पर बाइडन साहब जो दौरो पूरो जंहिं ॾींहुं थियो उन ॾींहुं सदर प्यूटन, रूसी सदर प्यूटन जेको आहे उहो ईरान लथो आहे ऐं ॿिनि ॾींहंनि खां ईरान जे अंदरि हू दौरा पियो करे ऐं जॾहिं खां यूक्रेन ते हमिलो थियो आहे उनखां पोइ हुनजो पहिरियों दौरो आहे। हिन दिलचस्प सूरत हाल ते, विच ओभर जी हिन दिलचस्प सूरत हाल ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे अमरीकी शहर वॉशिंगटन DC में जे हिकिड़े नामवर थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जे सीनियर फेलो मारूफ़ दानिश्वर स्कॉलर मुहक़िक़ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल साहब सां अचो था उन सां गुफ़्तगू। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जनाब। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। बाइडन साहब ने जो हमें दिखाई थी अपनी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने जलवे जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर दिखाए थे 2020 के अंदर कि वो काशोगी के मर्डर के बारे में ये कर देंगे वो कर देंगे, अब हमने देखा कि वो चले गए सऊदी अरब और उसी मोहम्मद बिन सलमान से मिले और उसी की मेज़बानी के तहत वो जो है वो करके गए। पहले तो आप असल आज के मुद्दे पे जाने के से पहले मैं चाहूँगा कि बाइडन इस नहज पे आए, ये एज अ प्रेसिडेंट उसके जो एज अ कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो उसने बातें की थी, कितनी बड़ी रिट्रीट आप इसको मानते हैं? देखिए रियाज साहब, बात दरअसल ये है कि ये ग्लोबल डिप्लोमेसी जो होती है उससे जो इवेंट्स का असर बहुत होता है। जब उन्होंने ये फैसले किए थे या उस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी जब वो कैंडिडेट होते थे तो अभी यूक्रेन का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन यूक्रेन का मामला होने के बाद तमाम दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिल्कुल बदल गया। ऐसी कंडीशन में अब जो जिनको आप अपने एनिमी कहते थे वो आपके दोस्त बन गए हैं और जिनको दोस्त कहते थे वो आपके एनिमी बन गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर चीज़ बदलती जा रही है और डिप्लोमेसी का तरीका बदलता जा रहा है और आपका फोकस जो है वो बदलता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये दो वजूहात हैं कि उनकी इतनी जो उनकी पोजीशन जो बदली है सऊदी अरेबिया के तहत, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि यूक्रेन के बाद क्योंकि ऑयल की कीमत बढ़ गई है तो अब ऑयल की कीमत को मॉडरेट करने के लिए उनको मेजर ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर की जरूरत है जो कि सऊदी अरेबिया है।
دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات پیدا ہو رہے تھے وہ پھر دوبارہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی وہ اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ کسی کا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. اب چونکہ ایران اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو پھر امریکہ کو کلیئرلی بیلنسنگ کرنے کے معاملے میں سعودی عربیہ کے لیکن ڈاکٹر صاحب امریکہ تو جو کرے سو کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے بھی بات چیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں پہ شروع کیا ہوا ہے. جی ہاں وہ تو ہے، وہ عراق میں جو کیا ہے وہ اس پہ کچھ بات ہوتی رہے گی، اور جو میجر پاورز ہوتی ہیں ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں ان کے بعد اثر اندازی کی جائے. تو یقیناً وہ یہ چاہیں گے کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اس میں امریکن انٹرسٹ کو سامنے رکھا جائے اور اس کے کسی قسم کا برا اثر نہ پڑے. یہ مشکل سی بات ہے کیونکہ کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کے اوپر سیکریفائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اور چونکہ ایران اب ایک بڑی ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے نیوکلیر ویپن حاصل کرنے کے لیے، اس کی نیوکلیر ویپن کیپیبلٹی کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کیا اس کے لیے جنگ ہوگی، کیا اس کے لیے اور طریقے نکالے جائیں گے، یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. کیونکہ یاد رہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایران کے اوپر پازیٹیو اثر ہوتا ہے. اب ایران کے پازیٹیو اثر استعمال کر کے اپنی انڈیپینڈنس دکھانا چاہتا ہے، اور اب رشیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ اب نیچرلی رشیا اور چائنا کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ویدر امریکہ سکسیڈ کرے گا کہ نہیں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ نئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ یوکرین کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور جو یورپین جو ونریبلٹی پیدا ہو گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے صدر بائیڈن کو یہ کرنا ضروری تھا کہ وہ اپنے پرانے جو دوست ہیں ان کو دوبارہ اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آئل پروڈکشن اور آئل مارکیٹ جو ہے یہ ٹیمپرری تو اب اثر کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کی جو پرائسنگ ہے وہ مارکیٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور اگر مارکیٹ میں گروتھ ہوتی رہی تو پھر یقیناً آئل پرائس بڑھتے چلے جائیں گے، چاہے امریکہ جو مرضی کرے. اچھا، آپ کے خیال میں جو اعلان ہوا سعودی کراؤن پرنس نے کیا کہ وہ اپنا 30 ملین بیرلز جو ہے وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس کر پائیں گے، جس کو کہا گیا ہے کہ لمیٹیڈ آئل پروڈکشن انکریز ہے یہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن صاحب کا جو دورہ تھا اس حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی آئل پروڈکشن کے انکریز کے حوالے سے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں رہا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا، ابھی تو ایکسپیکٹیشنز ہی ہیں لیکن ایکچوئل اسٹیپس کوئی نہیں لیے گئے. اس کی کئی وجوہات ہیں. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان جو پہلی ریلیشن شپ تھی وہ نہیں تھی، بڑی حد تک دونوں کو ایک دوسرے کا متعلق شکوک پیدا ہو چکے ہیں. ایسی کنڈیشن میں سعودی عربیہ کوئی انکنڈیشنل قسم کے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسری بات یاد آتی ہے کہ سعودی عربیہ اپنے جو فیصلے کرتا ہے وہ اوپیک پلس کے بیسس پر کرتا ہے، اس میں رشیا شامل ہے. اگر ان کو پروڈکشن بڑھانی ہے تو اس کے لیے ان کو رشیا کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر رشیا یہ نہیں چاہتا کہ آئل پروڈکشن بڑھے تو پھر سعودی عربیہ اپنی آئل پروڈکشن زیادہ نہیں بڑھائے گا، تو پھر یہ امریکن انٹرسٹ جو ہے اس کو ایڈورس اثر ہوتا ہے. اب بات سے یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک اس قسم کی انڈائریکٹ ڈپلومیسی چلتی رہے گی، کہ آیا امریکہ اور رشیا اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کی بیسس پر یوکرین کا کوئی فیصلہ ہو جائے اور یورپ کا کوئی فیصلہ ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو سعودی عربیہ جیسے ملک جو ہیں یا ایران جیسے ملک جو ہیں وہ ایک سیکنڈری رول ہی پلے کریں گے، پرائمری رول پلے نہیں کریں گے. تو آپ کے خیال میں جو اس وقت یہ جو دو مدعے تھے جس پہ جو اس کو کہا گیا، میں خود دیکھ رہا ہوں اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے امریکن اپنا خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی جو اپنا اس کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہی تھی کہ بائیڈن فیلز ٹو سیکیور میجر سیکیورٹی کاما آبلک کمٹمنٹس ایٹ عرب سمٹ. تو دو جو بنیادی چیزیں تھیں کہ وہ ایسا کوئی اپنا سیکیورٹی ارینجمنٹ بنائے جس میں عرب کنٹریز کے ساتھ اسرائیل بھی اس کا حصہ ہو،
اس حوالے سے بھی کوئی اس کو اچیومنٹ نہ ہوئی، اور جو آئل پروڈکشن کے حوالے سے اس کو جو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ نہیں تھی. تو یہ سعودی عرب کا تو مسئلہ ہے، لیکن باقی اپنا گلف کوآپریشن کے اندر 6 ممالک بھی اور بھی ہیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جہاں تک وہ دوسرے ملک شامل ہیں ان کا رول لمیٹڈ. یو اے ای یس وہ کسی حد تک زیادہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور کچھ حد تک انڈیپینڈنس بھی دکھاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یو اے ای جو ہے اس کو بھی اس علاقے میں اپنی سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ضروری ہیں. یہ درست ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کاؤنٹر بیلنسنگ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے اس کو ایران کو اتنی ہی اہمیت دینی پڑے گی جتنے کہ وہ اس وقت یو اے ای کو دے رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں یہ اسیوم کرنا کہ یو اے ای کوئی ایکٹیو رول پلے کرے گا بہت مشکل لگتا ہے. اصل رول اگر کسی نے پلے کرنا ہے تو سعودی عربیہ نے کرنا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے بیلنسنگ پروڈیوسر ہے، تو وہ مارکیٹ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی پروڈکشن کو اوپر یا نیچے کر سکتا ہے، لیکن اگر بہت تیزی سے آگے اپنی پروڈکشن بڑھا دیتا ہے تو پرائسنگ بہت گر جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آئل پرائسنگ بہت جلدی گر جائے تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں، امیڈیٹلی نہیں بڑھ سکتی، تو ان کو اس قسم کے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ان کی فائنینشیل پوزیشن کافی کمزور تھی، اب تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، وہ اس کو دوبارہ خراب نہیں کرنا چاہتے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ وہ امریکہ کے اوپر اتنی ڈپینڈنس نہیں رکھنا چاہتے جتنے کہ وہ پہلے رکھتے تھے. اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ریلیشن شپ کو رشیا اور چائنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کریں. اس میں ایران بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے امریکہ اس قسم کا رول نہیں پلے کر سکتا جیسا کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے کرتا تھا. پیوٹن صاحب جیسے ہی بائیڈن نے فلائی کیا، پیوٹن نے لینڈ کیا مڈل ایسٹ کے اندر، وہ سعودی عرب میں تھے، یہ تہران آ کے پہنچے، اور سعودی عرب اور ریاض اور تہران جو ہیں وہ ایک رائیول پاورز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. آپ کے خیال میں یہ جو دورہ ہے پیوٹن صاحب کا بائیڈن کے دورے کے بالکل ہی اپنا اسی وقت جب وہ ختم ہوا وہ شروع ہوا، یہ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے یہ نیچرل سی بات تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو میں حیران ہو جاتا اور دنیا بھی حیران ہو جاتی. دیکھیے اب جہاں تک سپر پاور کانفلکٹ ہے وہ بالکل سامنے آ چکا. درست ہے کہ وہ یورپ میں ہو رہا ہے لیکن اس کے تمام دنیا پہ اثرات ہو رہے ہیں. اگر امریکہ کو اس قسم کا اسٹیپ لیتا ہے تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ چین اور روس بھی اسی قسم کے اسٹیپس لیں، وہ بھی اسی قسم کی کوآپریشن کریں گے. ان کو معلوم ہے کہ ایونچولی مڈل ایسٹ کے اندر جو بیلنسنگ ہونی ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہے. تو اگر سعودی عربیہ کو امریکہ کلٹیویٹ کرتا ہے تو ان کو ایران کو کلٹیویٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ سعودی عربیہ اٹسیلف وہ اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتا اور امریکہ کے اوپر جتنا کہ پہلے تھا، تو اس لیے اس کی کمپرومائزز ایران کے ساتھ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے بنسبت پہلے. ایسی کنڈیشن میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پوتن کا جو دورہ ہے وہ بالکل نیچرل قسم کا دورہ ہے. اگر وہ نہ کرتے تو حیرانگی کی بات. یہ درست ہوا ہے اور اس کے پروڈکٹیو فائدے اثرات ہوں گے آئندہ، کیونکہ نیگوسیشن تو انیویٹیبلی ہونی ہے اور کمپرومائزز تو انیویٹیبلی ہونے ہیں. تو بھائی اس کی وجہ سے ایک کلیئر کٹ پیٹرن بن جائے گا جس کی بیسس پر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا چین کا فیکٹر، چائنا فیکٹر جو ہے، چائنا نے کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایران کے اندر، تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنا یو اے ای کے اندر بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کے خیال میں یہ چائنا جو ہے کہا جا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ اکنامک پاور ہاؤس آف مڈل ایسٹ بن گیا ہے، اس بات کو کس طرح لیا جائے کہ چائنا کی پریزنس وہ اس سارے مڈل ایسٹ کے جو اندر جو اپنا جو کولڈ وار لائک سچویشن بن رہی ہے اس میں چائنا فیکٹر کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کا بیسک رول جو ہے وہ آرمامنٹ نہیں ہے، وہ اکنامک پاور ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی اکنامک ریسورسز، اپنی اکنامک پاور کو بیچتے ہیں، ان کے بیسس پہ وہ ڈپینڈنس پیدا کرتے ہیں. جہاں تک وہ یو اے ای یا دوسرے ممالک میں آئے ہیں ان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ اکنامک ڈپینڈنس بڑھا لی جائے. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ سعودی عربیہ نے بھی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ٹیلی کمیونیکیشن، وہ بھی اب اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ سعودی عربیہ چین کی ٹیکنالوجی استعمال نہ کرے، بغیر انسٹیڈ وہ امریکی ٹیکنالوجی استعمال کرے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو کنسیشن دینی پڑتی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے اس کا مقصد بیسیکلی اکنامک انٹرڈیپینڈنس. اگر اکنامک انڈیپینڈنس اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، کوئی ملک اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے اکنامک کانسیکوینسز سیریس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو سکسیس حاصل ہوتی ہے. وہ دوسرے ملکوں کی طرح ملٹری استعمال نہیں کر رہے بلکہ اکنامک پاور استعمال کر رہے ہیں. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ کی بات ہے، لیکن اس کے اثرات بھی دور رساں ہو سکتے ہیں. لیکن جو عالمی منظرنامے پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یوکرین وار سے لے کر اپنا سیریا تک کا جو معاملہ تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ چائنا اور رشیا کا نیکسس جو ہے وہ اپنا جوائنٹلی آپریٹ کرتے ہیں ایک گلوبل اپنا پاور پولیٹکس کے اندر. تو اس حساب سے اگر چین اکنامکلی آپریٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ روس جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہے، بلکہ اب دیکھیں رشیا کے بارے میں تو اب کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے ان کو ڈرون دے گا. مطلب روس ایران اب وہ آئل پروڈیوسر تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آرم پروڈیوسر کنٹری بن رہا ہے اور وہ بھی روس جیسے ملک کو وہ ڈرون دینے جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ تو بڑی اسٹریٹجک ہے جو یوکرین وار پہ بھی بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں وار کے زمانے میں اور دوسرے قسم کے کانفلکٹ کے زمانے میں، یہ سامنے آتی. یہ درست ہے کہ پچھلے 20-30-40 سال میں ایران نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی ہے اس کی وجہ سے اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے ویپنز ڈرون وغیرہ سیل کر رہا ہے. اسی طرح جیسے کہ ترکی نے اپنے ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کو دیے ہیں. یہ تو نارمل سی بات ہے، اس میں اتنی میجر ایشو نہیں آتا. صرف میجر ایشو یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم بیسس پہ اپنی کمٹمنٹ پیدا کر رہا ہے سعودی ایران کے ساتھ. یس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل وہ بالکل درست بات، وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل سرکمسٹانسز بدل گئے. جو فوکس ہے بیلنس آف پاور کا وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. امریکہ ایک یونی پاور نہیں ہے، اس لیے انڈر سرکمسٹانسز اب چونکہ یورپ کے اندر مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور مشکلات زیادہ سیریس ہو سکتی ہیں اگر یہ وار جلدی ختم نہ ہوئی، کیونکہ یقیناً آئل اینڈ گیس کی سپلائی جو ہے رشیا سے کم ہو جائے گی. اگر وہ کم ہوتی ہے تو پھر یورپین اکانومی کمزور ہوتی ہیں. اگر یورپین اکانومی کمزور ہوتی ہے تو ان کے اندر امریکن سپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے امریکہ کو جتنی جلدی ہو سکے اس پرابلم کو سالو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ ایز یو نو اٹ ٹیکس 2 to tango. اگر ایک سائڈ تیار نہیں ہے تو دوسری سائڈ کچھ نہیں کر سکتی. تو اسی لیے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اسی لیے یہ کانٹیکٹس ہو رہے ہیں کہ ایک اس قسم کا بیلنس آف پاور پیدا کر دیا جائے دوسرے علاقوں میں. اس کی وجہ سے رشیا اور امریکہ کے درمیان یورپ میں کمپرومائز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو میں نے دوسری بات کہی، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ جو گلوبل پاور پولیٹکس کے اندر چائنا رشیا نیکسس ہے وہ جو ہمیں نظر آتا ہے یوکرین وار سے لے کر خود جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، اس طرح جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں تو کافی اپنا آپ کے یورپین کنٹریز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو نیکسس ہے کہ وہ جو ہے اپنا چائنا انویسٹمنٹ کرتا جا رہا ہے اور روس ایگریسیولی اس کو پہ آ رہا ہے، اور روس کی ہر اس ایگریشن کو، وہ سیریا کے اندر ہو یوکرین کے اندر ہو، ہر اس عمل کو چین کا بیک اپ ملتا ہے. یہ جو نیکسس ہے وہ اس کو مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیے بات ایسی آ جاتی ہے کہ رشیا کی اکنامک پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ چائنا کی ہے. اب ملٹری پاور استعمال کرنا ایک اپ ٹو اے لمٹ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ آگے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اور چائنا
چاہے اکٹھے ہو جائیں ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، کیونکہ چائنیز انٹرسٹ بھی کچھ ایسے ہیں جو رشین انٹرسٹ سے ڈائیورج کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یورپ یا نارتھ امریکہ یا دوسرے علاقوں میں ان کی مارکیٹ کمزور. تو ایسی سچویشن میں کمپرومائز چائنا اور رشیا کے درمیان بھی ہوں گے. کیسے ہوں گے اور کس اسپیڈ سے ہوں گے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ انیویٹیبل کی بات ہے کہ جو کمپرومائز ہوں گے ان میں یہ 3-4 ممالک ہیں، میجر ممالک، ان سب کو شامل ہونا ہوگا. وہ کس مقام پہ شامل ہوں گے اور کون لیڈ کرے گا یہ ایک امپورٹنٹ بات بن جاتی ہے. ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ چونکہ چائنیز ابھی تک جہاں تک کانفلکٹ کا معاملہ اس کے سائڈ لائن میں ہے، وہ اس مقام پہ ہوں گے کہ وہ ان دوسرے ممالک کو اکٹھے کر سکیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز پیدا ہو سکے. لیکن یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہاں پر ان تینوں ممالک کے درمیان اب ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پایا جاتا. اگر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہو جائے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تو پھر لائکلیہڈ ہے کہ وہ ایسے اثرات پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یورپ اور باقی دنیا کے ممالک کی پرابلمس کم ہو جائیں. فار ایگزامپل ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ ابھی ایک بڑا میجر پرابلم سامنے آنے والا ہے، وہ ہے پاورٹی اینڈ فیمن. کیونکہ اگر یوکرین سے گرین اور دوسری ایکسپورٹس ختم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح رشیا سے ختم ہو جاتی ہیں جو کمزور ہو جاتی ہیں تو یاد رہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے غریب ممالک کے اوپر بہت میجر اثر پڑتا ہے. جب وہ پڑے گا تو ان کی گورنمنٹ پہ اثر پڑے گا. اگر ان کی گورنمنٹ بھی اسٹیبلائز ہو جاتی ہیں تو پھر گلوبل پرابلم جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں. ان کی جو فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ دنیا وہ ہینڈل نہیں کر سکے. تو ان ادر ورڈ جو کمپرومائزز یا جو سولوشن پیدا ہوں گے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوں گے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، ان سب کو کمپرومائز کرنا ضروری ہے کیونکہ جو میڈیم اور لانگ ٹرم اثرات ہیں تینوں ممالک کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، براک اوباما کے دنوں میں جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اس میں یہ جو ممالک ہم بات کر رہے تھے جن کے پہ اوپر چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، لیکن اس کے علاوہ 3 اور ممالک تھے. ایک یو کے تھا اور ایک جو ہے وہ جرمنی اور فرانس، 2 ممالک تھے. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو ہے، چلیں یو کے تو لا محالہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ وداؤٹ اینی کنسیڈریشن وہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر آپریٹ کرتا ہے، لیکن جرمنی اور فرانس نے مختلف اپنا عالمی معاملات کے اندر ایک مختلف اسٹانس لیا ہوا ہوتا ہے. ایران کے معاملے پر بھی ان کا جو تو پریشر تھا اوباما کے دنوں میں بھی وہ یہی تھا کہ آپ جو ہے اس پہ نیوکلیئر ڈیل پہ جایا جائے. آپ کے خیال میں اس وقت ان 2 ممالک کی مڈل ایسٹ کے اندر کیا اس کا اثر رسوخ کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے جہاں تک فرانس کا تعلق ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے رہا ہے. وہ اس لیے کہ نارتھ افریقہ میں ان کے اثرات ہیں اور کئی اور دوسرے ممالک میں ان کی اکنامک انٹرڈیپینڈنس ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی میجر انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں. جہاں تک جرمنی کا تعلق ہے، جرمنی بالکل لمیٹڈ قسم کی ریلیشن شپ رکھتا ہے. اس کی بیسک ریلیشن شپ جو ہے وہ اکنامک اور کلچرل ہے، تھوڑی سی پولیٹیکل ہے لیکن اسٹریٹجک نہیں، کیونکہ وہ ویپنز استعمال نہیں کرتے، وہ ویپنز شیئر نہیں کرتے اور وہ بیسیکلی نیوٹرلٹی رکھتے ہیں اس علاقے میں. تو ایسی سچویشن میں جہاں تک جرمنی کا تعلق ہے جرمنی اپنا انفلوئنس استعمال کرتا رہے گا امریکہ کے اوپر کہ کمپرومائز کر لیے جائیں ایران کے ساتھ. فرانس آن دی ادر ہینڈ یہ دیکھے گا کہ اس کے اپنے انٹرسٹ کہاں جا رہے ہیں. اگر ان کے اپنے انٹرسٹ اس طرح بڑھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر وہ ایران کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا ہوتا ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ یقین بات ہے کہ ان دا مین وائل ایران اپنی جو نیوکلیئر اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھا رہا ہے. اگر اس کی کیپیبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر نیگوسیشن جو ہیں یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ایریلیونٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس مقام پہ پہنچ چکیں گے کہ وہ بہت جلدی ایک نیوکلیئر ویپن تیار کرنے کے لیے قابل ہوں گے. اس لیے ان کو ضروری نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے نیگوشیٹ کر کے کوئی ایگریمنٹ کریں. تو ایسی کنڈیشن میں
چائنا اور رشیا کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ ایران کے اس جو ہے اپنا عزائم کو، اس مقاصد کو اپنا خاموشی سے سپورٹ کر رہے ہوں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، یا اس کو سپورٹ دے رہے ہوں گے؟ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ باقی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ، سعودی عرب، مڈل ایسٹ اور یورپ وہ تو مخالفت میں آ جائے گا، لیکن یہ دو ممالک کیا کریں؟ نہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ وہ پبلکلی سرکاری طور پہ وہ کنڈم کریں گے، لیکن وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے جس کی بیسس پر ایران کو اپنی اسٹریٹجی کو ریتھنک کرنا پڑے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کی ریلیشن شپ ایسی کامیاب رہے ایران کے ساتھ اور دوسرے ڈسیبل ممالک کے ساتھ، کہ وہ سعودی عربیہ یا دوسرے آئل پروڈیوسنگ آئل کنٹریز جو ہیں اور عرب کنٹریز جو ہیں ان کو وہ کنٹین یا کنٹرول کر سکیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ کنٹین یا کنٹرول کریں گے۔ آپ یاد رہے کہ اوپیک پلس کا اصل مقصد یہی تھا کہ رشیا اوپیک میں شامل ہو جائے اور پھر اوپیک کے اندر جو ڈسیزنز ہوتے ہیں آئل پروڈکشن کے متعلق ان پہ اثر انداز ہونا شروع کر، جو وہ کر پائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ایران کے ساتھ نیوکلیر ایگریمنٹ کی بات آتی ہے، اس کا بیسک مقصد صرف یہی ہے کہ کس حد تک آپ ان کی کیپیبلٹی کو کنٹین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کیپیبلٹی کو کنٹین نہیں کر سکتے اور بائی دا ٹائم کہ آپ نے ایگریمنٹ حاصل کر لیا ہے وہ اس کیپیبلٹی پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر نیوکلیر ویپن پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو پھر ایگریمنٹ کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ یہی بیسکلی بات ہے کہ جہاں تک رشیا اور چائنا کا معاملہ ہے وہ کنڈیم تو ضرور کریں گے لیکن اپوز نہیں کریں گے۔ اچھا، کیا اہمیت ہے؟ کسی زمانے میں افغانستان سینٹر پوائنٹ رہا کولڈ وار کا اور گلوبل کنفلکٹ کا، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت یوکرین ہے، کسی زمانے میں اپنا سیریا جو ہے وہ اپنا بون آف کنٹینشن تھا۔ آپ کے خیال میں یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ اب ایک نیا ایپی سینٹر بن رہا ہے کولڈ وار کا؟ ہاں آف کورس، بیکاز دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے اس کے اندر ابھی رشین فٹ ہولڈ ایسا نہیں ہوا کہ وہ افیکٹولی گلوبل پالیٹکس پر اثر انداز ہو سکے۔ ہو سکتا ہے ڈاؤن دا روڈ ہو جائے، لیکن جو ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پر ایک کرٹیکل ریسورس پیدا کی جاتی ہے آئل، تو وہاں پر کنٹرول رکھنا، انفلوئنس کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نیا دوبارہ ایک تھیٹر کھول دیا گیا ہے جس کے اندر آپ کانفلکٹ پیدا کر سکتے ہیں یا گیمز کھیل سکتے ہیں جو آپ ابھی یورپ میں نہیں کر سکتے۔ تو دیٹ بیسکلی واٹ اٹ از۔ کب تک مڈل ایسٹ یا سعودی عربیہ اس کا سینٹر رہے گا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جب تک کہ یہ کانفلکٹ چلتا ہے آئل پرائسز انسرٹن رہتی ہیں اور ایران جو ہے اس کی جو ہیجیمونک موومنٹ ٹورڈ نیوکلیر کیپیبلٹی وہ چلتی ہے، تو پھر سعودی عربیہ کو سپورٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، امریکی شہر واشنگٹن ڈی سی میں قائم معروف تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جا سینئر فیلو ریسرچر اسکالر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے گڈوا مڈل ایسٹ کی صورتحال دلچسپ تھی ہوئی ہے۔ بائیڈن صاحب جو اتنے سعودی عرب کے اندر ہوا جتے ہن گلف کوآپریشن کنٹریز کی جو کانفرنس میں خطاب کیا جن میں 6 جن گلف کنٹریز شامل ہیں، پر جی ہن اتنا اڈام کئی ان وقت ہی جو ہے روسی صدر پیوٹن جو جہاز جو وہ تہران میں لتھو ہے، پیوٹن انا تہران میں ہے۔ ان گال کے حوالے سے ایک دفعہ بیہر وری مڈل ایسٹ جو ہے وہ عالمی طاقتن کی جو وارفیئر ہے، جو کولڈ وار ہے، ان جو ایک مرکز ہے محول بننا ہے۔ ان حوالے سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جو تجزیہ تحت پہنچایا سوں۔ پروگرام جو وقت پورو تھے تو میزبان فیاض نشکین اجازت سدائیں گا۔